नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अपने सबक का आगाज़ सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 24 से करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। गुज़श्ता नशिस्त में हमने इस पर अल्लाह के बुलाने पर और अल्लाह की दावत पर थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। इस पर थोड़ी सी और गुफ्तगू करके फिर आगे अपने सबक को बढ़ाते हैं कि इस आया मुबारक में अल्लाह करीम ने 3 बातें की। पहली बात ये की कि जब भी तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो फ़ौरन हाज़िर हो जाया करो। फ़ौरन मैंने अर्ज़ की थी कि ये नमाज जो है ये अल्लाह करीम का ये भी एक बुलावा है, ये भी एक दावत है। इस पर मैंने गुफ्तगू की थी। इसके साथ दूसरे अहकामात जो रब करीम के हैं उसको भी शामिल कर लें। जैसे जिहाद है अल्लाह के राह में, वो भी अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल की तरफ से दावत है। माल का खर्च करना दावत है। अलहाज़िल क्या जितने भी अहकामात अल्लाह करीम ने दिए वो सारे ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से दावत है। तो किसी भी तरह से रब अल्लाह बुलाए या अल्लाह का रसूल बुलाए तो हुक्म यह है कि फौरी तौर पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाए। और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया। फ़कत अपना जिक्र नहीं किया कि मैं बुलाऊँ तो आ जाए, मेरा महबूब भी बुलाए तो फ़ौरन से पहले आ जाएगा। हज़रत बिन अबू सईद बिन मौली फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको आवाज़ दी तो मैं हाज़िर ना हुआ। तो जब मैं नमाज़ पढ़ के ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आपने पूछा कि मैंने तुझको आवाज़ दी थी तो तू आया क्यों नहीं। तो कहने लगे कि मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज़ पढ़ रहा था। तो आपने फरमाया क्या तुमने ये सुना नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल जब भी बुलाए तो उसकी बारगाह में हाज़िर हो जाए। इसी तरह एक और हदीस मुबारक इससे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया कि हज़रत अबी बिन काब इसी तरह नमाज़ पढ़ रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए। तो आपने हज़रत अबी बिन काब ने देखा कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं मगर नमाज़ पढ़ रहे थे। तो आपने बुलाया, आवाज़ दी, लेकिन वो ना आए। तो नमाज के बाद आकर उन्होंने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि मैंने जब तुझको बुलाया था तो तू आया क्यों नहीं। तो उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था। तो वहाँ भी अल्लाह करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कलाम किया कि अल्लाह ने ये जो कहा है क्या तुम तक ये बात नहीं पहुँची कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमको बुलाए तो फ़ौरन हाज़िर हो जाया करो। तो उन्होंने कहा कि आइंदा ज़िंदगी में मैं कभी ये कोताही नहीं करूँगा। तो इसी तरह ये जो हुक्म है ये ख़ास अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो आप किसी भी हालत में हो उस हालत को छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाज़िर हो जाए। लेकिन इसके नीचे अगर चले जाएं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है। आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी माँ तुझको बुलाए और तुम नफल नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज को तोड़कर माँ की पहले बात सुनो। लेकिन बाप के मामले में ये हुक्म नहीं है, माँ के मामले में ये हुक्म है। दूसरी बात जो रब करीम आया करीम में ये बताई कि मैं ईमान वाले और कुफर के दरमियान उसके दिल में हायल होता हूँ और कुफर और ईमान के दरमियान उनके दिल में हायल होता हूँ। उसका मकसद सिर्फ इतना है बात करने का, अल्लाह करीम का समझाने का कि हकीकत में अल्लाह करीम का ही तसर्रुफ़ है हर इंसान के दिल पर। हर इंसान के दिल पर अल्लाह करीम का ही तसर्रुफ़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा से पूछा गया कि आप बताएं
کہ جب آپ کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ کس طرح دعا مانگتے ہیں اللہ کریم سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، یا مقلب القلوب۔ اور پھر ایک فرمایا، یہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، دو استعارن فرمایا، وہ چاہے تو ایسے پلٹتے، وہ چاہے تو ایسے پلٹتے۔ تو انسان کا جو دل کا معاملہ ہے وہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے، اللہ دل کریم کے اختیار میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ جو یہ گمان کر لیا جائے کہ اب جو کچھ میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس لیے میں اگر برا ہوں تو اس میں میرا قصور کوئی نہیں، لہذا برائی کرتا چلا جائے بندہ۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا جو مقدر لکھا گا، اللہ کریم نے جو تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہتے ہیں لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کے علم کے سبب سے ہے۔ اللہ جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو چکا اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے۔ تو جو اس کو ہونے والا علم ہے وہ اس نے پہلے سے رقم کر دیا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو اس میں انسان کو بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میرے مقدر میں لکھا گیا تھا اس لیے میں شرابی ہوں، میرے مقدر میں لکھا گیا میں اس لیے جواری۔ نہ، اللہ کریم نے اگر انسان کو اختیار دیا ہے نا، سوچنے کا، سمجھنے کا اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ آپ اپنی مرضی سے کماتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق تو نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو وہاں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے مقدر میں لکھا گیا تھا، جی وہاں انسان اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ مگر جب نیکی کی طرف معاملہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں ساڑھے نصیباں چی ہو رہے نہیں سی ہے، جی یہ کلام اچھا ہرگز نہیں ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی نیک اور اچھا عمل صادر ہو جائے اس کو رب کریم کی بارگاہ کی طرف منسوب کریں۔ ایمان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، فرما بردار بندے کی شان یہ ہے۔ اچھا عمل ہوا اس کو اس کی نسبت کر دے، مولا تیری توفیق سے ہے۔ برا عمل ہو گیا تو کہیں مولا یہ میری کوتاہی ہے، میری غلطی ہے، میری کجی ہے۔ یہ ہے بندے کی نسبت۔ لہٰذا یہ بات کلیئر رکھیں کہ یہ تقدیر اور مقدر کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو باندھ کر زمین پر بھیجا گیا ہے۔ نہ، جو کچھ بندے نے کرنا ہے اس زمین پر، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، کس نچلے درجے میں جائے گا، اوپرے درجے میں جائے گا، یہ سارے کا سارا جو ہے اللہ کے علم میں ہے، اس لیے اس نے کتاب میں درج کر دیا، اس لیے اس نے کتاب میں درج کر دیا۔ اب اس پہ دیکھیں نا، آپ آج جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اس میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے، اس میں کئی آپشن ہیں، جی آپ اس کو دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو دبائیں گے تو یہ، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹی سی ڈیوائس ہے آپ کے ہاتھ میں، ایک پروگرام پورا مرتب کر کے سافٹ ویئر کے طور پر اس میں ڈال دیا گیا۔ بلا مثال اور بلا تشبیہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مقدر کیا ہے، لکھا ہوا کیا ہے۔ ایک پروگرام ہے جو رب کریم نے کائنات کو ترتیب دیا، جب ایک پروگرام بنایا اور اس کو ڈال دیا، اب وہ ساری کائنات اس پروگرام کے تحت چل رہی ہے۔ اب جو پروگرام جو اللہ کریم نے بنایا، جو جس سے کائنات چل رہی ہے، وہ ساری کی ساری اب اس کے، کیونکہ بنانے والا وہ ہے، اب اس کے علم میں ہے کہ یہ بندہ یہ اس طرح کرے گا تو اس طرح ہوگا، اس طرح کرے گا تو اس طرح ہوگا، اس رستے پر جائے گا تو یہ، اس کا سیدھی سی بات ہے نا۔ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو پنڈی جائیں گے، اس طرف جائیں گے تو لاہور جائیں گے، اس میں کون سی سائنس ہے؟ کوئی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ تو یہ اختیار اللہ نے بندے کو دے دیا کہ بندے رستے تو چل ہے، یہ میرا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ اسی کا نام آزمائش ہے، اسی کا نام ہی جو ہے نا وہ جو حساب و کتاب، سزا جزا، جو کچھ بھی ہے، یہ سارا معاملہ اسی لیے ہے کہ بندے کو اختیار دیا گیا، دوراہے پر کھڑا کر کے بتایا گیا کہ بندے یہ اب سیدھا رستہ ہے اور یہ ٹیڑھا رستہ ہے۔ پھر خالی نہیں چھوڑ دیا، پروگرام بھی دیا، علم بھی دیا، فہم بھی دیا، ادراک بھی دیا، شعور بھی دیا، ہدایت بھی دی، پھر 1,24,000 کم و بیش راہبر اور ہادی بھی بھیجے۔ جب وہ بھٹک جاتے اللہ کریم بندہ بھیج دیتا، یا نہ یہ سیدھا رستہ نہیں ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، بعض آ جاؤ غلط رستے پر جا رہے، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو اس سارے کا سارا بندوبست رب کریم نے بندے کی ہدایت کے لیے کیا۔ مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقدر، جیسے کہتے ہیں قفل لگ گیا، جن کے مقدر پر تالا لگ گیا، اب ان کا مقدر کھل نہیں سکتا،
اور ان کے اعمال کے سبب سے، یعنی کہ انسان اپنی نافرمانی میں، اپنے گناہوں میں، اپنی سرکشی میں، اپنی بغاوت میں اس حد تک چلا جائے کہ رب کریم پھر اس کا دامن چھوڑ دیتا ہے، رب کریم اس کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جب اس کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے شیطان کا چیلا بن جاتا ہے، اور شیطان کے ساتھ پھر وہ جہنم کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جو احوال ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رب کریم نے زبردستی ان کو جہنم کے لیے تیار کیا، نہ، اللہ جانتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہا اس نے کہ کچھ کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا، کچھ کو جنت کے لیے پیدا کیا، اور جنوں انسانوں دونوں میں۔ اور یہ فرق آپ کو معلوم ہے، میں کئی دفعہ بتا چکا کہ یہ فرق اسی لیے ہے کہ یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، باقی کسی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اتنی مخلوقات اللہ کریم نے پیدا کی، اتنی مخلوقات ہیں آپ گن نہیں سکتے، کسی کا حساب و کتاب نہیں۔ فقط حساب و کتاب ہونا ہے تو یا جنوں کا ہونا ہے یا انسانوں کا ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر ہادی بھیجے، پھر ہدایت بھیجی، رہنمائی دی، سارا کچھ کرنے کے باوجود ہی پھر اگر اللہ کی ذات پر ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ میرے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ تو کہتا ہے میں تجھے بتا رہا تھا، آ جا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات نہیں، اور اس کا کام کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے تقوی اختیار کرنے والوں۔ اب شرط لگا دی، تو چاہتا ہے سیدھے راستے پر جانا تو آ جا نا، تھام لے اس کو، تقوی اختیار بن جا، پرہیزگار بن جا، گناہوں سے بچ جا، اس کا دامن تھام لے، یہ سیدھے راستے پر ڈال کر تجھے میرے قریب کر دے گی۔ تو اب اختیار تو میرے پاس ہے نا، اختیار میرے پاس ہے۔ مسجد کے آگے سے میں گزر جاؤں کہ اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی، تو یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر زیادتی شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کی چال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے نصیب ہی جنس دی لکھی نماز، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان اگر کوشش کرے، صحیح کرے، تو ممکنات میں سے ہے کہ اگر اس کی تقدیر میں کچھ برا بھی لکھا ہوا ہے تو اللہ کریم، کیونکہ اس کے علم میں ہے ساری بات، یہ بھی اس کے علم میں لکھا ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ بندہ فلاں برا تھا، آخری زمانے میں جا کے بدل گیا، یا دعا کی تو بدل گیا، ایک اچھا نیک عمل کیا تو بدل گیا، تو یہ سارا کچھ درج ہوتا ہے کتاب میں، چونکہ ہمیں علم نہیں کہ میرے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں فلاں، میری ماں نے دعا کی، میرے باپ نے دعا کی تو میرا یہ کام سیدھا ہو گیا۔ اصل میں یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہ درج ہے اللہ کے ہاں کہ اس کی ماں یا اس کا باپ اس کے لیے دعا کرے گا تو میں یہ دروازہ اس کے لیے کھول دوں گا۔ تقدیر کو اس طرح سمجھا کریں، تقدیر کو بند باب نہیں ہے، تقدیر جو ہے اللہ کریم کا علم ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کریم کا علم ہے، کیونکہ اللہ کریم ہر چیز کو جاننے والا ہے، مجھے خبر نہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ میں ایمان والے بندہ جو ہوتا ہے اس کے اور کفر کے درمیان حائل ہوتا ہوں۔ ہر درجہ جو ہے نا اس کے ساتھ ایک جو نیکی والا بندہ لگا رکھا ہے، فرشتہ جو ہمزاد ہے، وہ اس کو روکتا رہتا ہے گناہ کی طرف نہ جا، برائی کی طرف نہ جا۔ اور وہ بدبخت جو کفر پر قائم ہے، جو حق کو برداشت نہیں کرتے، حق کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اللہ کریم کہتا ہے ان کے دلوں کے درمیان بھی میں حائل ہوتا ہوں، میں ان کی ہدایت کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ جو جن کے دل سیاہ ہو گئے، جو بدبخت ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن خشام، یہ دو شخصیات تھی، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، پڑھا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے تھے کہ مولا ان میں سے ایک مجھے عطا کر دے، ایک مجھے عطا کر دے۔ اب عمر بن خطاب کا چناؤ کیا گیا اور عمر بن خشام کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ بھی طاقتور تھے، یہ بھی طاقتور تھے، ان کا بھی ایک روب اور دبدبہ تھا، ان کا بھی روب اور دبدبہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دین کی مدد کے لیے مولا ان میں سے ایک مجھے عطا کر دے۔ مشہور بات سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ اب عمر بن خطاب کا کیوں جو ہے چناؤ کیا گیا، عمر بن حشام کا کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ فرق سمجھ لیجئے گا۔ عمر بن حشام جو تھا وہ گستاخ رسول تھا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کو برا بلا کہا کرتا تھا، آپ کے برے القاب رکھا کرتا تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، جبکہ عمر بن خطاب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب بے شک دین پر نہ تھے، مگر ان لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ اس لیے یہ فرق ہے۔ اللہ کریم نے پھر عمر بن خطاب کا جو ہے نا چناؤ کیا، اور یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ نے چناؤ کیا، ہم سمجھتے ہیں 15 صدیاں پہلے کیا، لیکن اللہ کی کتاب میں تو یہ پہلے لکھا جا چکا تھا کہ عمر بن خشام یہ حرکتیں کرے گا،
اور عمر بن خطاب جو ہے وہ یہ کام کرے گا. لہٰذا زیادہ ڈیپلی اس معاملے میں نہ سوچا کریں، کیوں کچھ معاملے ایسے ہیں جو انسان کی عقل سے باہر، انسان کی سوچ سے باہر. ایک محدود عقل ہے نا انسان کی، لامحدود تو نہیں. تو وہ لامحدود کے جو لامحدود کام ہے وہ محدود عقل میں نہیں آ سکتے. بات سمجھ آئی؟ وہ ذات بھی لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کی قدرت بھی لامحدود ہے. تو جو ہے ہی لامحدود، اس کی محدود ذہن رکھنے والے انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی. تو لہٰذا اس کو اس طرح سوچا کریں کہ جو لکھا گیا ہے وہ اللہ کے علم میں تھا، اس لیے اس نے پہلے سے لکھ دیا. تیسری بات اللہ کریم نے یہ فرمائی، اور یہ بھی یاد رکھو کہ انسان بالآخر تو نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے. تو اچھائی کرے یا برائی کرے، تو حق کو مانے یا نہ مانے، دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے، دنیا میں جتنی بھی تو چلاکیاں کرنی ہیں تو کر لے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تو نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے. اب کسی کا عقیدہ اگر نہیں بھی ہے اس بات پہ کہ میں مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، تو اس سے اللہ کی ذات کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں. اللہ کا تو اٹل فیصلہ ہے کہ آخرت کا معاملہ ہونا ہے، اور یہ ایمان ہے ہمارا. اب کوئی نہ مانے تو اس میں اللہ کا کیا جاتا ہے، لیکن یہ وقت ٹلنے والا، اب کوئی آخرت کو مانے یا نہ مانے یہ وقت ٹلنے والا نہیں ہے. اب فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ اس میں ہے کہ یہاں مان لے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا. جو مان گیا وہ کچھ نہ کچھ تیاری کرے گا. محاسبے کا اگر خوف ہو نا، محاسبے کا اگر خوف ہو، احتساب کا اگر خوف ہو، پتہ ہو گرفت ہونی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی گرفت کرنے والا ہے، تو انسان ہر معاملے میں احتیاط کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دنیا کے معاملے میں بھی آپ چلتے پھرتے، جب آپ کو پتا نا فلان جگہ پر پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے، تو آپ اس جگہ سے کنارہ کر کے گزر جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب انسان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے کہ یا وہ پوچھنے والے کھڑے ہیں، پکڑنے والے کھڑے ہیں، گرفت کرنے والے کھڑے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اگر انسان کا یہ عقیدہ، جس نے اللہ نے فرمایا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایقان کی حد تک انسان کو اس بات کا اگر یقین ہو جائے کہ میں نے واقعتاً اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو پھر ہر قدم انسان پھونک پھونک کر رکھے، ہر لمحہ اللہ کی رضا میں بسر کرنے کی کوشش کرے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے حساب لیا جائے گا، میری سانسوں کا، میرے مال کا، میری اولاد کا، معاشرتی رویوں کا، ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیا کیا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کیا، بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اپنے سے کمزور کے ساتھ تیرا کیسا رویہ تھا، طاقتور کو کیسے ملتا تھا، کمزور کو کیسے ملتا تھا. انسان کے ہر ایک عمل کا، ہر ایک فعل کا اللہ کریم نے حساب لینا ہے. کچھ بھی وہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک ذرہ بھی اگر تُس نے نیکی کی ہوئی گئی تو وہ تو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کا دانہ تم نے خیر کیا وہ بھی تو دیکھ لے گا، اور ایک رائی کا دانہ تو نے اگر شر کیا تو وہ بھی دیکھ لے. وہاں پر ہر چیز اللہ کریم جو ہے انسان کے سامنے لا کر اس کی کتاب کھول کے رکھ دے گا. تو لہٰذا بھلائی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ انسان آج یقین کر لے کہ میرا ایک مالک ہے، مالک یوم الدین. وہ مالک ہے اس نے جس نے مجھ کو زمین پر بھیجا، عطا کیا، مال دیا، اولاد دی، دولت دی، رزق دیا، اقتدار دیا، عزت دی، وقار دیا، سارا کچھ اس نے دیا ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھنا بھی ہے. لہٰذا اس وقت کی تیاری کرنے کے لیے یہ بالآخرۃ ہم یوقنون جو ہے نا، یہ مضمون اللہ کے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا آنا تو تم نے میرے پاس، میں تم سب کو ایک جگہ ایک دن اکٹھا کر لوں گا. ایک دن وہ آنا ہے جب تم نے میری بارگاہ میں کھڑے ہونا، اس دن کی تیاری کر. تو یہ سارا جو مضمون اللہ کریم بیان کر رہا ہے یہ بندے کی ہدایت کے لیے تو ہے کہ بندے باز آ جا اپنی ان حرکتوں سے، اپنی ان کرتوتوں سے. تو گمان کیے بیٹھا ہے کہ جیسے تجھے میں نے ایسے ہی ابس ہی پیدا کر دیا، تیرا حساب و کتاب بھی نہیں ہونا، کیا تمہیں محض کھیل تماشے کے لیے میں نے پیدا کر دیا؟ نہ، ایسا نہیں ہے. انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، انسان کو اس مقصد کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مضمون لمبا ہو جائے گا، میں ختم کرتا ہوں. انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میری
اب عبادت کا مفہوم میں نے بیان کیا کہ عبادت میں کیا کچھ آتا ہے. انسان کا ہر ایک عمل جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں آتا ہے. لہٰذا انسان کو صحیح اور کوشش کرنی چاہیے، اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جس دن اللہ کے سامنے انسان نے پیش ہونا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.